बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो पिछली वीडियो का हमारा टॉपिक था चीनी तारीख़ का एक बाब होजाको। चलिए आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ज़री बादशाह। पहली मर्तबा खाना बदोश अर्दौ एक ऐसी मुहज़्ज़ब ताकत पर चढ़ दौड़ने की सई कर रहा था जो फ़ौजी ताकत के लिहाज से बरतर थी। दुनिया अब एक मंगोल ख़ान को मैदान जंग में देखने वाली थी। अर्दौ का पहला लश्कर काफ़ी मुद्दत पहले सहराए गोबी से बाहर रवाना किया जा चुका था। इनमें जासूस और जंगजू दोनों शामिल थे। इस लश्कर का काम दुश्मन जासूस को पकड़ना और अपने उन लोगों को वापस लाना था जो अजीम दीवार के उस पार पहुंच चुके थे। हरावल दस्ता जो कमोबेश 200 सवारों पर मुश्तमिल था, जोड़ों की शक्ल में इलाके में फैल गया। इन स्काउटों के पीछे कुछ 30,000 गिने चुने जंगजू नस्ली घोड़ों पर सवार थे। हर जंगजू के पास 2 घोड़े होते थे। 3 तमान तजर्बाकार मोहली, तंदखू, जीपी नौयान और खान के उकाबी जर्नैलों में सबसे कम उम्र सूबेदाई की ज़ेरे कमान थे। इस पेशकदमी में कासद के साथ घोड़े के सुम से सुम मिलाकर चलते हुए अर्दौ का बड़ा हिस्सा बंजर और बेगया मैदानों तक पहुंच गया था। ये वो जगह थी जहां मिट्टी के बगोले उड़ते थे। मरकज़ में 1 लाख मंगोल याक एक मुद्दत से खिदमत सर अंजाम दे रहे थे, जबकि दाएं और बाएं बाजुओं की तादाद इससे कहीं ज़्यादा थी। चंगेज़ खान ने हमेशा मरकज़ से कमान की और अपने छोटे बेटे को हदायत के लिए अपनी तरफ से साथ रखा। नेपोलियन की तरह इसका एक शाही मुहाफिज दस्ता था जो 1000 चुने और माने जंगजुओं पर मुश्तमिल था। वो स्याह घोड़ों पर चमड़े के असलहा बांध कर औजारों के साथ सवार होते थे। खत्ता के खिलाफ 1211 की पहली मुहिम में अर्दौ ऐसी ताकत में ना था। अर्दौ अजीम दीवार की तरफ बढ़ा और इस रुकावट को बगैर किसी जानी नुकसान के अबूर करता चला गया। चंगेज़ सरहदी कबाइल के साथ अच्छे रवाबत रखे हुए था। उन्हीं ताल्लुकात का इसे ये फ़ायदा पहुंचा कि इसके बही ख्वाबों ने दीवार के कई दरवाज़ों में से एक दरवाजे को खोल दिया। दीवार के अंदर दाखिल होते ही मंगोल डिवीज़न अलहदा हो गए और शानशी और चैली के मुख्तलिफ हिस्सों में घुस गए। इसके दस्तों का नज़्मो ज़ब्त बरकरार था। रस्द की उन्हें कोई फ़िक्र ना थी, क्योंकि इनके तर्ज़े ज़िंदगी में ऐसी किसी रस्द की सप्लाई का वजूद ही नहीं था। जो कुछ भी था वो अपने 2 घोड़ों पर साथ साथ उठाए फिरते थे। मंगोलों की वहशियाना योरश ने खत्ता की फ़ौजों की पहली सफ़ों, जिसका काम आगे बढ़ने वाले तमाम रास्तों की हिफाजत करना था, उनके अवसान ख़ता कर दिए। इस दबाव में बादशाह की फ़ौजों को अपनी जंगी पोजीशन से सिरकना पड़ा। मंगोल घुड़सवार दस्ते इस मौका की तलाश में थे। उन्होंने पीछे हटती हुई और बिखरती सिपाह में रास्ता बनाया और अंदर तक घुसते चले गए। खत्ता की फ़ौज एक अक्सरियत पैदल सिपाह पर मुश्तमिल थी, जिसे मिलिट्री की ज़ुबान में इन्फेंट्री कहते थे। पूरी कुव्वत से ज़मीन को धकेल कर रफ्तार पकड़ने वाले इन घोड़ों की पुश्त से जब तीर बरसाए जाते तो आपस में जुड़ी इस इन्फेंट्री को पहुंचने वाले जानी नुकसान का अंदाज़ा बखूबी लगाया जा सकता है। बादशाह की फ़ौजों का एक बड़ा हिस्सा हमला आवरों के दबाव और यलगार के सामने ना ठहर सका और नज़दीकी पहाड़ियों और गारों की तरफ भाग उठा। मंगोल फ़ौज के
इस दस्ते का कमांडर जो भागते हुओं के ताक़ब में था इस इलाके से नावाकिफ था। इसे किसानों और खेतों में काम करते हुए अफराद से रास्ता पूछना पड़ता था। ये देखकर जीपी नौयान इस तरफ बढ़ा। वो इलाके की सड़कों और वादियों के बारे में मुकम्मल मालूमात रखता था। वो रात को चंद फौजियों के ताक़ब में रवाना हुआ और अगले ही दिन उनको पुश्त से जा लिया। इस भागती फौज को मंगोलों ने गाजर मूली की तरह काट डाला और जो बाकी बचे मशरक़ की तरफ भाग गए। ये बचे कुचे दस्ते जब अपने लोगों में पहुँचे तो इनकी हालत ज़ार देखकर चीन की फ़ौजों में दहशत फैल गई। अब तरीका ये सिलसिला यहीं पर ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि इनका कमांडर जर्नैल दारुल हुकूमत की तरफ निकल गया। जिस फ़ौज का जर्नैल ही भाग खड़ा हो, बाकी फ़ौज का मोराल क्या रह जाएगा। इसी असना में चंगेज़ खान टाईटोंग फो पहुंचा। टाईटोंग फो दीवारों में गिरे शहरों में से पहले नंबर पर आता था। चंगेज़ ने शहर फतह किया और अपनी फ़ौज के डिवीज़नों को लेकर यानकंग की तरफ बढ़ा। यानकंग दारुल खलाफा था। मंगोल अरदों के हाथों पेश आने वाली तबाही बर्बादी वाइकिंग के लिए ख़तरे का अलार्म था और ड्रैगन तख्त पर बैठने वाला ये शख्स यानकंग से फ़रार होना ही चाहता था अगर इसे इसके वज़ीर मना ना करते। खत्ता की सल्तनत के दिफा का दारोमदार अब वाइकिंग की शख्सियत पर था। ये चीनियों का वतीरा था कि जब भी कौम को कोई हकीकी ख़तरा लाहक होता तो क्या दरमियाना तबका मजहबी प्रोहत और माजी के जंगजू आबा तख्त की हिफाजत के लिए उठ खड़े होते। चंगेज़ खान ने अहले खत्ता की पहली मुसल्लह मुदाफ़ती लाइन को सुरअत से तख्तो ताराज किया। इसके डिवीज़नों ने कई एक छोटे बड़े शहरों को रौंद डाला। अगरचे मुकामी मगरबी अदालत टाईटोंग फो अभी तक नाकाबिले तस्खीर था। यहाँ इसका मुकाबला ऐसे मजबूत दिल वाले लोगों से पड़ा था जैसा रोम से कबल हनीबाल को सामना करना पड़ा था। अजीम दरियाओं के पार अजीम फौजों का इज्तमा हो चुका था। जंग ज़दा शहरों की छावनियाँ भर चुकी थी। चंगेज़ खान खुद यानकंग शहर के बैरूनी बागों में से गुजरा और पहली मर्तबा हद्दे निगाह तक फैली बुलंदो बाला दीवार, मुलहिका पहाड़ियों, पुलों और बिला हिसार पर नज़रें गाड़ता चला गया। इसने लाजमन ये महसूस कर लिया था कि इस कलील तादाद के साथ ऐसी जगह का मुहासरा करना बेकार होगा। जब ख़ज़ां आया उसने परचम बरदारों को गोभी वापस चलने का हुक्म दे दिया। आने वाले मौसम बहार में जब इसके घोड़ों का दमखम लौट आया वो दोबारा इन दीवारों के आसपास मंडलाता नजर आया। उसने देखा कि वो शहर जिसने इसके सामने पहली मुहिम में घुटने टेक दिए थे अब वहाँ मुहाफिज फौज मौजूद थी और मरने मारने पर आमादा थी। इन हालात में इसे अपना काम आज सरे नौ शुरू करना था। मगरबी अदालत के इस मुकाम को फिर से तस्खीर किया गया और अब वहाँ मंगोल अरदो बिठा दिया गया। उसने मुहासरे को दुश्मन की अफवाज को गिरफ्त में करने के लिए चारे के तौर पर इस्तेमाल किया। शहरों के गिर्द मुहासरा डालकर वो इन अफवाज का इंतज़ार करता जो अहले शहर की मदद करने के लिए आती थी और चंगेज़ खान इन फौजों को रेंज में आने पर गाजर मूली की तरह काट कर रख देता। खत्ता के इलाके में लड़ी जाने वाली जंग में दो बातें सामने आईं। एक ये कि मंगोल घुड़सवार दस्तों की बरक रफ्तार नकलो हरकत ने मुखालफ अफवाज पर वाज़े बरतरी हासिल की और खुले मैदान में खत्ता की फ़ौजों को तबाह बर्बाद कर डाला, लेकिन मंगोल बड़े और मजबूत शहरों पर गलबा ना पा सके। मंगोलों के इत्तेहादियों में से एक शहजादा लीवका जब 60,000 मुसल्लह खत्ताइयों ने शमाल की तरफ से मुहासरा कर लिया उसने चंगेज़ खान को मदद के लिए पुकारा।
چنگیز نے جی پی نویان کو ایک کمان دے کر بھیجا۔ نڈر جی پی نویان نے خطائی فوجوں کے عقب میں لیو ژانگ کا محاصرہ کر لیا۔ منگولوں کی ابتدائی کوششوں کے کوئی خاص نتائج نظر نہ آئے، جبکہ جی پی نویان نے صبر کرنا نہ سیکھا۔ اس کا بے صبرا پن مارشل نے جیسا تھا۔ آخرکار اس نے چنگیز خان کا دیا سبق دہرانے کی منصوبہ بندی کی۔ اگرچہ چنگیز خان نے یہ تدبیر میدان میں آزمائی تھی، بلکہ کسی محاصرے میں نہیں آزمائی تھی۔ جی پی نویان نے خطائی آنکھوں کے سامنے اپنا کیمپ سمیٹا، مال و اسباب چھکڑوں پر لادا اور گھوڑوں کے جتھے لے کر یوں نکلا جیسے وہ مخالف افواج کی یورش یا خوف سے مہم ترک کر رہا ہو۔ 2 دنوں تک منگول لشکر ہلکی رفتار سے چلتا گیا، پھر وہ اپنے تازہ دم اور بہترین گھوڑوں پر منتقل ہو گئے اور ننگی تلواریں ہاتھوں میں لے کر اس تیزی سے پلٹے کہ 2 دنوں کا سفر ایک ہی رات میں طے کر ڈالا۔ پو پھوٹنے تک وہ لوژانگ شہر کے دروازوں پر دستک دے رہے تھے۔ خطائیوں کو اس دوران یقین ہو گیا تھا کہ منگول جا چکے ہیں۔ وہ منگولوں کا چھوڑا سامان لوٹنے میں مصروف تھے اور اسے اٹھا اٹھا کر شہر کی دیواروں کے پار لے جا رہے تھے۔ شہر کے تمام دروازے کھلے ہوئے تھے اور اہل شہر فوجیوں کے ساتھ گل مل کر آ جا رہے تھے۔ منگول خانہ بدوشوں کی اچانک آمد نے انہیں ورطۂ حیرت میں ڈال دیا اور ان کے اوسان خطا ہو گئے۔ جی پی کی یہ جنگی حکمت عملی کام کر گئی۔ انسانی تاریخ کا ایک اور خونی قتل عام برپا کیا گیا، جس کے بعد لوژانگ شہر تباہ کر دیا گیا۔ جی پی نویان نے اپنا لوٹا ہوا مال نہ صرف برآمد کیا بلکہ ایک کثیر مقدار میں مال و زر بھی حاصل کیا۔ لیکن ہر موسم خزاں میں ان پر واپس جانا ضروری ہوتا تھا۔ اس دوران وہ تازہ دم گھوڑے اکٹھے کر چکے ہوتے تھے۔ موسم گرما کے دوران وہ اپنے گھوڑوں اور مویشیوں کے لیے چراہ گاہوں کی تلاش میں نکل کھڑے ہوتے، لیکن شمالی چین کا موسم سرما اردو کے لیے سازگار نہ تھا۔ اس کے علاوہ دشمنوں کے بیچوں بیچ رہنے سے ایک فاصلے پر رہنا عین قرین مصلحت تھا۔ اگلے موسم بہار میں چنگیز نے چند حملے کیے تاکہ اہل خطہ کو سنبھلنے کا موقع نہ مل سکے۔ جنگ نقطۂ عروج پر پہنچ کر تعطل کا شکار ہو گئی تھی۔ ہنیبال کی پالیسی کے برعکس وہ محافظ فوجوں کو امپائر کے مفتوح شہروں میں نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اس کے منگول دیواروں کے پیچھے سے جنگ کرنے کے طریقوں سے ناواقفیت کی بنا پر موسم سرما کے دوران خطائیوں کے حملوں کا نشانہ بن کر تباہ ہو سکتے تھے۔ کھلے میدان میں پے در پے فتوحات کے پیچھے اس کے دستوں کی غیر معمولی نقل و حرکت اور خطائی فوجوں کے مقابلے میں ان کے متحد رہ کر پیش قدمی کرنے کے واضح نتائج یوں برآمد ہوئے تھے کہ انہوں نے دشمن قوتوں کو شہر کی دیواروں کے اندر محدود کر دیا تھا۔ ایک مرتبہ تو دونوں حریفوں کی نگاہ ایک دوسرے پر پڑی، لیکن چین ماسٹر کو ناقابل تسخیر بلا حصار سے باہر نہ لایا جا سکا۔ چین افواج خان کے اتحادیوں لیو ٹنگ کے جنگجوؤں اور حیا کے حملہ آوروں پر باری پڑ رہی تھی، جو خان کے فلینکس کی معاونت کر رہی تھی۔ ان حالات میں ایک خانہ بدوش سردار سے یہ توقع کی جاتی تھی کہ وہ اس عظیم سنگلاخ دیوار سے دور رہے اور پچھلے موسموں کی فتوحات جو اس عظیم چین طاقت پر حاصل کی گئی تھی، ان کی یادوں اور لوٹے گئے کثیر مال و زر پر تکیہ کرے۔ لیکن چنگیز باوجود یہ کہ وہ زخمی تھا، قطعی طور پر غافل اور شکست خوردہ نہ تھا۔ وہ ان واقعات سے تجربہ حاصل کر رہا تھا اور اس تجربے کو ہر اگلے قدم پر بروئے کار لا رہا تھا۔ گولڈن امپائر پر بدقسمتی کے سائے پھیل رہے تھے۔ 1214 کے
موسم بہار کے پہلے گاس کے زمین سے سر اٹھانے کے ساتھ ہی یہ بدقسمتی خوف میں تبدیل ہو گئی۔ 3 منگول لشکروں نے مختلف 3 اطراف سے خطہ پر حلہ بول دیا۔ جنوب میں خان کے 3 بیٹوں نے شان شی کے پار سرحدی پٹی کو کاٹ ڈالا تھا۔ شمال میں اوچی نے کنگن رینج عبور کر لی اور لیوٹنگ کے آدمیوں سے آن ملا۔ چنگیز اردو کے کلب کے ساتھ ٹھاٹھیں مارتے عظیم سمندر کے کنارے پر پہنچا۔ یہ سمندر ین کنگ کے عین عقب میں تھا۔ ان 3 فوجوں نے تاریخ میں ایک نئی جنگی سکیم رقم کی۔ وہ ایک دوسرے سے علیحدہ ہی رہے۔ اپنی علیحدہ حیثیت اور کوشش سے انہوں نے بڑے شہروں کا محاصرہ کیا اور شہروں کے اطراف بسنے والے دیہاتی اور خانہ بدوشوں کو قیدی بنا کر بطور ڈھال استعمال کیا۔ وہ ان قیدیوں کو آگے رکھتے تھے تاکہ قلعہ بند فوجوں کی طرف سے آنے والی آگ کے گولے اور تیر ان قیدیوں کے خون سے اپنی پیاس بجھا کر ان تک پہنچنے سے قبل ہی ٹھنڈے پڑ جائیں۔ اکثر ایسا نہیں ہوا، لیکن جب بھی خطائیوں نے دیواروں کے اندر سے دروازے کھول دیے، ایسے موقعوں پر ان کی جان بخشی کر دی گئی، جبکہ باقی شہر اور اس کے گرد و نواح میں موجود ہر چیز کو ملیا میٹ کر دیا گیا۔ فصلیں اجاڑ دی گئیں، ہرے بھرے باغات جلا دیے گئے، غرضیہ کے کھیت کھلیان کچھ نہ چھوڑا گیا، مال مویشی ہانک کر لے گئے، عورتیں، مرد اور بچے بلا تفریق گاجر مولی کی طرح کاٹ ڈالے گئے۔ بہت سے خطائی جرنیل اپنی زیر کمان دستوں کے ساتھ منگول فوج سے مل گئے تھے۔ انہیں انعام کے طور پر مفتوحہ شہروں میں لیوٹنگ کے دوسرے افسروں کے ساتھ لگا دیا گیا تھا۔ علاقے میں قحط اور بیماری نے منگول اردو کو آن گھیرا۔ عیسائی مورخ اس بیماری کو بائبل کی روشنی میں دنیا کا خاتمہ ہی سمجھ بیٹھے تھے۔ 4 گھڑ سواروں میں سے ہر 2 اس بیماری کا شکار ہو کر لقمہ اجل بن رہے تھے۔ جیسے جیسے رواں موسم ختم ہونے کی طرف بڑھ رہا تھا، اردو کے نقصانات کی فہرست طویل ہوتی جا رہی تھی۔ گھوڑے کمزور اور لاغر ہو چکے تھے۔ چنگیز خان اردو کے کلب میں ین کنگ کی جنگی تنصیبات کے نزدیک پڑاؤ ڈالے تھا۔ اس کے افسروں میں بے چینی اور اضطراب تھا۔ اس اضطراب کی وجہ یہ تھی کہ رواں موسم کے اختتام پر جب وہ واپسی وطن کے لیے روانہ ہوں گے تو ان کے پاس مال و زر اور تحفے تحائف نہ ہوں گے۔ چنانچہ وہ سب چنگیز کے دربار میں حاضر ہوئے اور استدعا کی کہ شہر پر حملہ کیا جائے۔ چنگیز نے انکار کر دیا، لیکن اس نے زریں بادشاہ کو ایک پیغام بھیجا۔ اس پیغام کے مندرجات کچھ یوں تھے: اب میرے اور تمہارے درمیان جنگ کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ دریا کے شمال میں واقع تمام صوبے میرے قبضے میں ہیں۔ میں اپنے وطن جا رہا ہوں، لیکن کیا تم یہ پسند کرو گے کہ تم میرے افسروں کو تحفے دیے بغیر روانہ کر دو اور ان کے جذبات کو ٹھنڈا نہ کرو؟ اس دور کے سیاسی پیش منظر اور پس منظر میں چنگیز کا یہ پیغام اس کی غیر معمولی پالیسی اور مدبرانہ قیادت کی جھلک تھا۔ اگر زریں بادشاہ اس کا مطالبہ پورا کر دیتا تو اس کے پاس اتنے تحائف آ جاتے جنہیں وہ اپنے افسروں میں بانٹ کر انہیں مطمئن کر سکتا تھا، جبکہ اس طرز پر مطالبہ پورا کرنے کی صورت میں ڈریگن تخت کا عزت و وقار خاک میں مل جاتا۔ چین کی دھرتی پر 2 عظیم دریا بہتے ہیں جو مغرب سے مشرق کی طرف بہتے ہیں۔ یہ دونوں دریا ایک دوسرے سے اس قدر فاصلے پر بہتے ہیں کہ وہ سرزمین کو تقریباً 3 برابر حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ان دریاؤں کے شمالی جانب ہو اونگ ہو ہے۔ منگولوں نے 2 سال کے عرصے میں اس دریا کے شمال والے تمام علاقے کو اپنا متی بنا لیا تھا۔ یہ تمام علاقے چین کا 1/3 بنتا تھا۔ یہاں
بے شمار مضبوط شہر تھے جنہیں فتح کرنے میں انہیں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ انہی شہروں میں شاہی شہر ین کنگ بھی تھا جہاں بادشاہ بیٹھتا تھا۔ اس شہر کا دفاع اس قدر مضبوط تھا کہ منگول بھی اس شہر پر حملہ کرنے سے کتراتے تھے۔ آخر کار چنگیز خان خود اس جگہ پر آیا اور ایک عظیم فوج اکٹھی کی۔ بادشاہ اور اس کے درباری خبردار تھے اور ایک فوری حملہ متوقع کر رہے تھے، لیکن ابھی تک چنگیز خان ہچکچا رہا تھا۔ اس کے کچھ جرنیلوں نے اس پر زور دیا کہ دیواروں پر دباؤ بڑھایا جائے اور شہر کے اندر بزور شمشیر رستہ بنایا جائے، لیکن چنگیز خان ایک مختلف ہی پلان پر غور کر رہا تھا۔ اس نے اپنا ایک سفیر امن کی تجاویز کے ساتھ بادشاہ کی طرف بھیجا۔ ان تجاویز میں چنگیز خان نے کہا کہ وہ شہر کو امن دینے پر تیار ہے، لیکن اس کے سپاہی شہر پر حملہ کرنے اور اسے تاراج کرنے پر مصر ہیں۔ ان کی تشفی کے لیے ان کو کچھ تحائف دینا ضروری ہوگا۔ اگر بادشاہ کو میری تجاویز سے اتفاق ہے تو اسے میرے آدمیوں کو مطمئن کرنا چاہیے، اس صورت میں وہ شہر سے چلا جائے گا۔ بادشاہ اور اس کے وزیر اس تجویز کے آنے پر بڑے حیران و پریشان ہوئے۔ بادشاہ کے مشیروں میں سے اس تجویز پر متفرق آراء تھی۔ کچھ اسے ماننے کا مشورہ دیتے تھے اور کچھ اسے صاف مسترد کرنے کا کہتے تھے۔ کچھ کا خیال تھا کہ منگول تجویز کو صرف مسترد ہی نہیں کرنی چاہیے بلکہ غصے اور نفرت سے شہر کے دروازے کھول کر منگولوں پر حملہ کر دینا چاہیے۔ کچھ وزیروں نے بادشاہ پر زور دیا وہ منگول تجویز کو مان کر امن کی راہ اپنائیں۔ انہوں نے کہا کہ دشمن پر حملہ کرنے کا خیال اگر ایک لمحے کے لیے دل سے نکال بھی دیا جائے اور دیواروں کے اس پار رہ کر دفاع کیا جائے تو دونوں صورتوں میں کوئی خاص فائدہ متوقع نہیں ہے۔ اگر منگول حملے کو پسپا کر بھی دیا جائے تو یہ محدود وقت کے لیے ہوگا۔ منگول جلد ہی بڑی تعداد میں واپس آئیں گے اور شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ مزید برآں چینی سپاہ کی یہ حالت ہے کہ مدت سے اپنے خاندان اور بچوں سے بچھڑے ہوئے ہیں۔ ان کی خواہش ہے کہ انہیں چھٹی دی جائے اور وہ اپنے بچھڑے پیاروں سے جا کر ملیں۔ چینی بادشاہ کو یہ مشورہ پسند آیا۔ اس نے ایک نمائندہ چنگیز خان کے کیمپ میں بھیجا اور دریافت کیا کہ کن شرائط پر امن کا حصول ممکن ہے۔ چند خطائی کونسلرز جو منگول اردو کی ناگفتہ بے حالت سے آگاہ تھے، انہوں نے بادشاہ کے سامنے تجویز پیش کی کہ بادشاہ منگولوں پر حملہ بولنے کا حکم دے دے اور ین کنگ میں فوجوں کی کمان کرے۔ اس جنگ کا نتیجہ کیا ہوگا یہ نہیں بتایا جا سکتا، لیکن چین حکمران نے زمانے کے نشیب و فراز کچھ اس قدر پاس سے دیکھے تھے کہ اس میں ایسا خطرناک قدم اٹھانے کی سکت نہ تھی۔ اس نے چنگیز کی طرف 500 نوجوان، اتنی ہی غلام لڑکیاں، عمدہ نسل گھوڑوں کا ایک غول، سونے اور سلک سے لدے چھکڑے بھیجے۔ دونوں کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا جس کے تحت چین حکمران نے وعدہ کیا کہ خان کے اتحادی لیو شہزادے کو لیوٹنگ میں کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ اس معاہدے کے علاوہ خان نے یہ مطالبہ بھی داغ ڈالا کہ اسے بطور بیوی ایک ایسی عورت مہیا کی جائے جس کی رگوں میں شاہی خون ہو۔ چنانچہ برسر اقتدار خاندان میں سے ایک عورت خان کو بیچ دی گئی۔ اسے کہتے ہیں ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ جو ہی چنگیزی شرائط پر عمل درآمد مکمل ہوا، چنگیز نے مال و زر اور غلام اپنے افسروں اور سپاہیوں میں تقسیم کیے، محاصرہ اٹھایا اور شمال کی جانب چلا گیا۔ اس موسم خزاں میں چنگیز
गोबी की तरफ वापस लौटा, सहराए गोबी ने अपने दरवाजे पर एक गैर इश्ताल अंगेज खून रेजी का मंजर देखा जब खान के हुक्म पर कैदियों का जम्मे गफीर जो अर्दों के साथ साथ हाँका जा रहा था उन तमाम को कत्ल करने का हुक्म दे दिया। ये मंगोलों की एक कबायली रस्म नज़र आती है कि जब वो किसी मुहिम से फारग होकर वतन वापस लौट रहे होते हैं तो तमाम कैदियों को मौत के घाट उतार देते हैं, माँ सिवाय हुनरमंदों, सनाहों और मुलाजमीन के। सिर्फ ग़ुलाम ही मंगोलों की आबाई सरजमीनों पर नज़र आते थे। पैदल हाँका जाने वाला बदकिस्मत जम्मे गफीर इस काबिल ना होता कि खाना बदोशों के घरों के गिर्द फैले लकोदक और बंजर मैदानों को अबूर कर पाता। मंगोल इनके बंधे हाथ खोलने की बजाय उन्हें ज़िंदगी की कैद से आज़ाद कर देते। मंगोलों की नज़र में इंसानी ज़िंदगी की चंदा वक़ात ना थी। इनकी ज़िंदगी का मकसद अपने जानवरों के गलों के लिए चरागाहें फराहम करना था। इस मकसद के हसूल के लिए वो ज़रख़ेज़ ज़मीनों से इंसानी आबादी का बोझ कम करने के लिए कोशां रहते थे। खत्ता के ख़िलाफ़ मुहिम के इख्तिताम पर इनका नारा था कि एक घोड़ा एक रफ्तार से खत्ता के मुख्तलिफ शहरों के दरमियान सरपिट दौड़े कि इसके रास्ते में कोई रुकावट ना आए। ये कहना गैर यकीनी है कि चंगेज़ खान ने खत्ता को हालत अमन में छोड़ा होगा, अलबत्ता गोल्डन किंग ने अपने तौर पर सब इक़दामात उठाए। उसने जानकंग में अपने सबसे बड़े बेटे को छोड़ा और ख़ुद जनूब की सिमत निकल गया। जानकंग छोड़ने से कबल उसने जो हुक्मनामा जारी किया उसके अल्फाज यूँ हैं: हम अपनी रियाया के लिए ऐलान करते हैं कि हम अपनी रिहाइशगाह जनूबी दारुल सल्तनत की तरफ तब्दील करेंगे। अब हमारी अदालत हन्नान के सूबे के सबसे बड़े शहर होआंग हू में होगी। मज़कूरा शाही हुक्मनामा अपनी इज़्ज़त की बहाली का कमज़ोर इजहार था। इसके तमाम कौंसलरों में जानकंग के गवर्नरों, बड़े चिन उमरा सभी ने इससे दरख्वास्त की कि वो अपने लोगों को यूं छोड़कर ना जाए, लेकिन उसने किसी की ना सुनी। इसके यूं फरार ने दुश्मनों के हौसले बढ़ा दिए और जानकंग में बगावत हो गई। जब चीन बादशाह अपने मुसाहिबीन के काफ़िले के साथ शाही दारुल हुकूमत से रवाना हुआ तो महल में इसका बड़ा बेटा मौजूद था। ऐसा लगता था कि वही इसका वारिस होगा। वो जानकंग में ताकत और हुक्मरानी की अलामत के तौर पर अपने मुल्क को यूं ना छोड़ सकता था। चिन ख़ानदान ने अपने जवां साल और तवाना खून को इक़्तिदार की अलामत के तौर पर दारुल हुकूमत में छोड़ा था ताकि वो अवाम का ख्याल रख सके और बुझती शम्मा को जलाए रखे। जानकंग में मुहाफिज अफवाज कसीर तादाद में मौजूद थीं, लेकिन बादशाह की अदम मौजूदगी में उमरा ने जिस अफरा तफरी का ख़दशा ज़ाहिर किया था इसके आसार वाज़े होना शुरू हो गए। बूढ़े बादशाह के रहे सहे हौसले जवाब दे गए थे। जब उसे जानकिंग में बगावत की खबर मिली तो इसे बेटे की सलामती की फ़िक्र लाहक हुई। उसने अहकाम भेजे जिनमें अपने बड़े बेटे को शहर छोड़कर बाप के पास आने का हुक्म दिया गया था। बेटे ने अहकाम पाकर तामील की, जिसने जलती पर तेल का काम किया। टूट फूट के इस अमल का आगाज़ चीन की मुसल्लह अफवाज से हुआ। वो दस्ते जो बादशाह के हम रुकाब थे, इनमें से चंद ने बादशाह के ख़िलाफ़ बगावत कर दी और मंगोलों से जा मिले। शाही दारुल हुकूमत में एक शदीद बगावत ने सर उठाया। शाही वरासत के अमीन शहजादे, सरकारी अमाल और मंडीरनज इकट्ठे हुए और उन्होंने शाही ख़ानदान के साथ अज़सरे नो इजहार यकजहती किया। बावजूद ये कि इनका हुक्मरान उन्हें अकेला छोड़ गया था,
انہوں نے اپنے بلبوتے پر جنگ جاری رکھنے کا عہد کیا۔ خطائی سپاہیوں نے بارش میں ننگے سروں اور گلیوں میں برسرِ عام یہ عہد کیا کہ وہ چین حاکم اور ان کے امراء کا بھرپور ساتھ دیں گے، چاہے ان کا انجام کچھ بھی ہو۔ وفاداری کے اس جذبے نے ایک لمحے میں دوبارہ سر ابارا جو کمزور حکمران کے فرار کے سبب ماند پڑ گیا تھا۔ بادشاہوں نے قاصدوں کے ہاتھوں اپنے بیٹے کو ین کنگ میں پیغام بھجوایا کہ وہ جنوب میں اس کے پاس چلا آئے۔ بوڑھے اور تجربہ کار چین افراد نے ایسا کرنے پر شدید احتجاج کیا اور عرض کیا کہ وہ ایسا نہ کرنے دیں گے، لیکن بادشاہ کی طبیعت پر ضد سوار تھی اور اس کی خواہش ہی سرزمین خطہ پر سپریم قانون کا درجہ رکھتی تھی۔ ین کنگ میں بظاہر چھوڑا گیا وارث خاندان کی کچھ خواتین، قدیم شہر کے چند گورنر، محافظ فوج، خواجہ سرا اور چند ذیل افراد ہی رہ گئے تھے۔ چند مخلص امراء نے آزادی اور غیرت حمیت کی جو شمع جلائی تھی وہ شعلہ بن کر منگول فوجوں پر لپکی۔ منگولوں کی بیرونی چوکیوں اور جا بجا پھیلے دستوں پر حملہ کر دیا گیا۔ حالات کی بہتری دیکھ کر ایک فوج مشکل میں پھنسے صوبے لیوٹنگ کی مدد کے لیے روانہ کی گئی۔ اس فوج نے حیران کن حد تک کامیابی حاصل کی۔ حالات میں اچانک بدلاؤ دیکھ کر چنگیز خان نے مارچ روکنے کا حکم دیا اور جاسوسوں اور افسروں کی طرف سے مکمل رپورٹیں موصول ہونے کا انتظار کیا۔ جب وہ حالات کے بارے میں مکمل طور پر جان چکا تو اس نے فوری عمل کیا۔ اس نے اپنے سب سے متحرک ڈویژن کو، جس کی قیادت منکن نامی جرنیل کر رہا تھا، جنوب میں زرد دریا کی طرف بھاگتے بادشاہ کے تعاقب میں روانہ کیا۔ جاڑے کا موسم شروع ہو چکا تھا لیکن منگول خرامہ آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ اس کی مسلسل پیش قدمی چین حاکم پر دباؤ بڑھا رہی تھی کہ وہ دریا پار کر جائے۔ دریا کے پار چین حکمرانوں کے پرانے دشمن سنگ کی سلطنت تھی۔ چین حکمران کے سنگ کی سلطنت پر داخل ہونے کے باوجود منگولوں نے اس کا تعاقب جاری رکھا اور برف سے ڈکی پہاڑیوں میں دور تک گھستے چلے گئے، حتیٰ کہ اس ڈویژن کا اردو کے ساتھ رابطہ منقطع ہو گیا۔ اس ڈویژن نے راستے میں پڑنے والی گہری کھائیوں کو نیزوں اور درختوں کی شاخوں کی مدد سے عبور کیا۔ منگول ڈویژن ابھی تک چین بادشاہ کے قدموں کے نشان تلاش کرتا آگے بڑھ رہا تھا۔ دوسری طرف بگوڑے چین بادشاہ نے سنگ حکمران سے مدد کی درخواست کی۔ چنگیز خان نے قاصدوں کے ذریعے بھٹکتے ڈویژن کو واپسی کا حکم بھیجا، جس نے ایسے تیسے سنگ شہروں کے اطراف سے ایک لمبا چکر کاٹ کر برفیلے راستے سے ہوتے ہوئے زرد دریا عبور کیا اور بحفاظت پہنچ گیا۔ چنگیز خان نے جی پی نوجان کو صحرائے گوبی میں گھر کی خبر گیری کے لیے روانہ کیا تاکہ منگول سرداروں کو قابو میں رکھا جا سکے۔ خان نے صوبے دائی کو حکم دیا کہ وہ علاقے میں دور تک نکل کر حالات کی مکمل رپورٹ دے۔ حکم ملتے ہی یہ ارخوان غائب ہو گیا اور کئی ماہ تک خان کی نظروں سے اوجھل رہا۔ اس دوران وہ رپورٹیں بھیجتا رہا لیکن ان رپورٹوں میں کوئی نئی بات نہ تھی، صرف گھوڑوں کے حالات کے بارے میں اظہار رائے تھا۔ جبکہ وہ شمالی خطہ میں رہا، اس کے پاس کوئی خاص بات نہ تھی۔ لیکن جب وہ اردو میں واپس لوٹا تو ایک نئی سرزمین کوریا کے بارے میں اس کے پاس اطلاعات تھیں۔ اس تمام عرصے میں وہ مکمل خاموش رہا تھا اور نئی سرزمین کو کھوج لگانے کی دن میں بحر لیوٹنگ کے گرد چکر کاٹتا رہا تھا۔ مستقبل میں جب اسے فوجوں کا با اختیار کمانڈر بنایا گیا تو اس نے انہی معلومات کی بنیاد پر یورپ پر فوج کشی کی۔ خان خود عظیم دیوار کے نزدیک ہی اردو کے مرکز میں مقیم رہا۔
اس کی عمر 55 سال ہو چکی تھی۔ اس کے پوتے قبلائی خان کی پیدائش ہو چکی تھی۔ اس کے بیٹے جوان ہو کر مرد بن چکے تھے، لیکن اس مارکے میں اس نے اپنی ڈویژن کی کمانڈر خانوں کے حوالے کر دی۔ ارخوان خود کو اردو کے کامیاب رہنما ثابت کر چکے تھے۔ وہ اپنی قابلیت کے دم پر کسی سے ناانصافی نہ کرتے تھے، نہ ہی کسی کو ان کی زیر کمان کسی ضرورت کے پورا نہ ہونے کا شکوہ تھا۔ خان نے خصوصی طور پر جی پی نوجان اور صوبے دائی کو پہاڑی ڈویژنوں کو کنٹرول کرنے کی تربیت دی تھی۔ اس نے تجربہ کار موہلی کا امتحان بھی لے لیا تھا۔ چنگیز نے خطہ کے زوال کا منظر اپنے خیمے میں بیٹھ کر ایک تماشائی کی حیثیت سے دیکھا۔ اس نے جری شہ سواروں کی بیجی رپورٹوں کو سنا جو اپنے مشن کے حصول کی دھن کے اتنے پکے تھے کہ کھانا پکانے یا سونے کے لیے بھی گھوڑے سے نہ اترتے تھے۔ موہلی جب ین کنگ کی مہم پر نکلا تو لیوٹنگ کے ایک شہزادے نے اس کی بھرپور اعانت کی۔ وہ 5000 منگول شہ سواروں کے ساتھ مشرق کی سمت بڑھا۔ اس کا نشانہ خطہ کے وہ بٹکے لڑاکے تھے جو جنگ سے پہلو تہی کر کے جان بچانے کے لیے بھاگ رہے تھے۔ صوبے دائی اپنے فلینک کے ساتھ ین کنگ کی بیرونی دیواروں سے پہلے اپنے خیمے گاڑے ہوئے تھے۔ ین کنگ میں محاصرے کا جواب دینے کے لیے کافی مردم اور جنگی ہتھیار موجود تھے، صرف کمی تھی تو اہل خطہ کے عزم حوصلے میں۔ وہ مربوط لیڈرشپ اور جنگی حکمت عملی کی عدم موجودگی کے سبب منتشر گروہ کی طرح تھے۔ جب خطہ کے نواح میں لڑائی شروع ہوئی تو ہتھیاروں کی کھنک اور منگولوں کے وحشیانہ نعروں نے چین جرنیلوں میں سے ایک جرنل مون ین کے اوسان خطا کر دیے۔ وہ اپنی پوزیشن چھوڑ کر بھاگ اٹھا۔ شاہی خاندان کی ایک عورت نے اس سے درخواست کی کہ وہ اسے اپنے ساتھ ہمراہ لے چلے، لیکن وہ اس عورت کو جل دے کر اندھیرے میں نکل گیا۔ اس واقعے سے قلعے کے اندر موجود لوگوں کے مورال کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ جلد ہی خطہ کی گلیوں اور بازاروں میں لوٹ مار شروع ہو گئی اور بدقسمت عورت نعروں، چیخوں اور خوفزدہ سپاہیوں کے درمیان نا امیدی کی مورت بنی کھڑی رہی۔ شہر کے مختلف حصوں میں آگ کے شعلے نظر آنے لگے۔ محلات کے سنتری اپنی ڈیوٹیاں چھوڑ کر لوٹ مار میں شریک ہو گئے۔ خواجہ سرا اور غلام اپنے ہاتھوں میں سونے اور چاندی کے زیورات اٹھائے جدھر کو منہ اٹھا بھاگے چلے جا رہے تھے۔ ایک دوسرے خطائی جرنل وینگ ین نے بادشاہ کے ایک سابقہ حکم نامے کی روشنی میں خطہ میں پکڑے تمام جرائم پیشہ افراد اور قیدیوں کو آزاد کرنے اور خطائی سپاہیوں کے لیے تحائف کا اعلان کیا، لیکن ایسے کام کے لیے یہ شاید موزوں وقت نہ تھا۔ اس اعلان کا خاطر خواہ اثر برآمد نہ ہوا اور وینگ ین کو کچھ بھی حاصل نہ ہوا۔ اگر اس اعلان کو بر وقت کیا جاتا تو شاید یہ کچھ نتائج جیت کر لے آتا۔ اس طرح ایک اہم اعلان غلط وقت کا شکار ہو کر بیکار ہو گیا۔ حالات نا امیدی کی طرف جا رہے تھے۔ کمانڈنگ جنرل نے خطائی روایت کے عین مطابق موت کی تیاری شروع کر دی۔ وہ اپنے مخصوص کمرے میں چلا گیا اور بادشاہ کے لیے ایک عرض داشت تحریر کی، جس میں اس نے اپنی ناکامی کو تسلیم کیا کہ وہ ین کنگ کا دفاع نہیں کر سکا اور اس جرم کی پاداش میں اپنے لیے موت کی سزا تجویز کرتا ہے۔ ناکامی کا یہ اقرار نامہ اس نے اپنے شاہی لباس کے کالر پر تحریر کیا۔ پھر اس نے اپنے ملازمین کو طلب کیا اور تمام مال و زر اور لباس ان کے درمیان تقسیم کر دیا۔ اس نے ایک منڈیرن کو حکم دیا کہ وہ اس کے لیے زہر کا پیالہ تیار کرے۔ اس دوران وہ تحریر لکھتا رہا۔ وینگ ین نے
کمرے میں موجود اپنے دوست کو باہر جانے کو کہا اور خود زہر کا پیالہ پی گیا۔ ین کنگ شولو میں گرا ہوا تھا اور منگول ایک ایسے شہر پر چڑھ دوڑنے والے تھے جو کسی دفاع کے بغیر موت کے خوف سے لرز رہا تھا۔ اب تاریخ کا ایک دوسرا زاویہ ایک دوسرے مورخ کی نظر سے ملاحظہ کیجیے۔ اپنی روانگی کے موقع پر شہزادے نے محافظ فوجوں کی کمان 2 جرنیلوں کے ہاتھ میں دے دی تھی۔ ان کے نام وان ین اور مون ین تھے۔ ان کا کام شہر کا دفاع کرنا اور منگول لشکر جو منکن کی زیر قیادت تھا کو شہر سے دور رکھنا تھا، جو شہر کی طرف تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ دونوں جرنیل پریشان تھے کہ دیگرگوں حالات کو کس طرح سنبھالا جائے۔ ان کی زیر کمان دفاع کے لیے بچھایا جال کمزور اور ناکافی تھا۔ ان حالات میں وہ نہیں جانتے تھے کہ کیا کیا جائے۔ آخرکار ان میں سے ایک وان ین نے دوسرے جرنل کو تجویز پیش کی کہ انہیں ایک دوسرے کو ہلاک کر دینا چاہیے۔ مون ین نے اس تجویز کی سختی سے مخالفت کی اور اسے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ مون ین ہی وہ کمانڈر تھا جس پر فوجی دستے اعتماد کرتے تھے۔ مون ین اس امر کو خودکشی تصور کرتا تھا کہ کسی پوزیشن کو بے عزتی سے چھوڑ کر کسی بہانے پیچھے ہٹ جایا جائے۔ اس کا ماننا تھا کہ اس کی ذمہ داری تھی کہ وہ فوج کے شانہ بشانہ لڑے اور اگر وہ دفاع کرنے میں کامیاب نہ ہوں تو انہیں موڑ کر کسی ایسی جگہ لے جائے جہاں وہ محفوظ ہوں۔ وان ین اپنی تجویز مسترد ہونے پر غصے میں پاؤں پٹکتا اپنی رہائشی کمرے کی طرف چلا گیا اور بادشاہ کے نام ایک مراسلہ تیار کیا جس میں اس نے حالات کے دیگر گوں ہونے کا اظہار کیا اور شہر کو بچانے میں ناکامی کا اندیا دیا۔ آخر میں اس نے تسلیم کیا کہ وہ بادشاہ کی طرف سے دی گئی ذمہ داری کو احسن طریقے سے نہیں نبھا سکا، جس پر وہ خود کو موت کا حقدار سمجھتا ہے۔ اس نے اپنے خط کو بند کیا، مہر لگائی، اپنے گھر والوں اور احباب کو بلایا اور اپنی ذاتی اشیاء ان سب میں تقسیم کر دی۔ اس کے بعد ان سب کو جانے کا کہا۔ اب صرف ایک افسر اس کے پاس رہ گیا تھا۔ اس افسر کی موجودگی میں اس نے چند الفاظ لکھے اور اسے بھیج دیا۔ افسر کے روانہ ہونے پر اس نے زہر کا جام پی لیا جس کی تیاری کا حکم وہ پہلے ہی دے چکا تھا۔ چند لمحوں میں وہ ایک مردہ لاش بن چکا تھا۔ اسی اثناء میں دوسرا جرنل شہر چھوڑنے کی تیاریاں کر رہا تھا۔ اس کا منصوبہ یہ تھا کہ وہ صرف ان دستوں کو اپنے ہمراہ لے جائے جو بادشاہ کی خدمت کرنے کے قابل تھے اور شاہی محل اور شہر کے باسیوں کو ان کی قسمت پر چھوڑ دے۔ شاہی محل کے رہنے والوں میں بادشاہ کی بیگمات جنہیں وہ فرار ہوتے وقت پیچھے چھوڑ گیا تھا اور صرف چند لاڈلی بیویوں کو ہی ساتھ لے گیا تھا۔ چھوڑنے والی بیگمات کو جب معلوم ہوا کہ مون ین شہر چھوڑنے کا ارادہ کر رہا ہے اور بادشاہ کے پاس جنوب کی سمت نکلنا چاہتا ہے تو وہ ایک گروپ کی شکل میں اس کے پاس آئیں اور التجا کی کہ وہ انہیں ہمراہ لے جائے۔ ان کی غمناک التجاؤں کو دیکھتے ہوئے اس نے بہانہ کیا کہ وہ فی الحال راستہ بنانے کے لیے اپنے ساتھ چند محافظ لے جا رہا ہے۔ وہ جلد ہی لوٹے گا اور انہیں بھی ساتھ لے جائے گا۔ وہ مون ین کے وعدے پر مطمئن ہو گئیں۔ مون ین فوراً ہی شہر چھوڑ کر نکل گیا۔ اس کا جانا تھا کہ منگول جنرل منکن شہر کے دروازوں پر آن پہنچا۔ اسے کوئی خاص مزاحمت کا سامنا نہ کرنا پڑا اور وہ بآسانی شہر میں گھستا چلا گیا۔ جلد ہی شہر پر وحشت، انارکی اور خوف کا راج تھا۔ سپاہی شہر بھر میں پھیل گئے۔ جو ان کے راستے میں آیا زندگی کی بازی ہار گیا۔ انہوں نے لوٹ مار شروع کر دی اور بادشاہ کے محل کو بھی
لوٹ کر آگ لگا دی۔ محل اور اس سے ملحقہ عمارتوں میں بھڑکتی آگ 1 ماہ یا اس سے بھی زائد عرصے تک وقفے سے سلگتی رہی۔ اس کی وجہ ان عمارتوں میں کپڑے اور دوسری قیمتی اشیاء کے ذخائر تھے۔ باوجود اس کے خزانے کی ایک بڑی تعداد منگول پہلے ہی اڑا کر لے گئے تھے۔ ان بیچاری خواتین کے ساتھ کیا واقعہ ہوا جنہیں پہلے ان کے شوہر، پھر بادشاہ، پھر مونجن نے وعدہ خلافی کر کے دھوکہ دیا۔ قیاس یہ ہے کہ وہ بھی اہل شہر کے ساتھ منگول قتل عام کا شکار ہو گئیں۔ منگول سپاہی شہر کو تباہ و برباد کر رہے تھے اور اپنے راستے میں آنے والے ہر ذی روح کو موت بانٹ کر خوشی محسوس کر رہے تھے۔ دوسری طرف مونجن جب بادشاہ کے دربار میں پہنچا تو اسے خاصی ندامت کا سامنا کرنا پڑا جب اسے یہ بتانا پڑا کہ وہ شاہی خواتین کو درندوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر چلا آیا۔ بہرحال اس کا استدلال تھا کہ اگر خواتین اس کے ہمراہ ہوتی تو اس کے فوجی دستوں کو لے کر کامیابی سے نکلنا ناممکن تھا۔ بادشاہ نے اس کے نقطۂ نظر سے اتفاق کر لیا، لیکن یہ تاثر زیادہ عرصہ تک قائم نہ رہ سکا اور بادشاہ کے خلاف سازش کے الزام میں مونجن کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ منگول جنرل منکن نے شاہی خزانے پر قبضہ کر لیا، جس میں سونے، چاندی اور سلک کے ذخائر تھے۔ یہ قیمتی خزائن چنگیز خان کو بھجوا دیے گئے، جو شمال میں قائم کردہ عظیم لشکرگاہ جو اس نے تاتار میں بنوائی تھی میں مقیم تھا۔ اس مہم سے فراغت کے بعد چنگیز خان نے چین میں بہت سی دوسری لڑائیاں لڑیں، جن میں وہ فتح یاب ہو کر جنوب میں مزید آگے بڑھا اور خود کو اس تاریخی سرزمین کا مضبوط حاکم بنوایا۔ فتوحات کو یقینی بنانے کے بعد اس نے چینی افسروں میں سے اہل اور وفادار افسروں کا انتخاب کیا اور انہیں مختلف صوبوں کے گورنر بنا کر اپنی ملازمت میں شامل کر لیا۔ اس طرح اس نے ان علاقوں کو اپنی سلطنت کا حصہ بنا لیا۔ ان افسروں نے بادشاہ کی بجائے چنگیز خان سے اپنی وفاداری کا اظہار کیا اور اسے ان علاقوں سے خراج وصول کر کے باقاعدگی سے پہنچانے کا وعدہ کیا۔ موہلی کو اس بات سے کوئی واسطہ نہ تھا کہ ایک خاندانی سلطنت دم توڑ رہی ہے۔ وہ خان کی خوشنودی کے لیے شہر سے لوٹا خزانہ اور اسلحہ اکٹھا کر رہا تھا۔ خطہ میں جنگی قیدی بنائے جانے والے خطائی افسروں میں سے ایک لیوٹنگ کا شہزادہ تھا جو خطائیوں کی ملازمت میں تھا۔ وہ قد آور اور کمر تک باشرع انسان تھا۔ خان کو اس قیدی کی مردانہ وجاہت سے بھرپور آواز نے متوجہ کیا۔ اس نے قیدی کا نام پوچھا تو معلوم ہوا کہ وہ ژیلی چوتسائی تھا۔ چنگیز خان نے اس سے پوچھا، تم نے ایک ایسی شاہی سلطنت کا ساتھ کیوں دیا جو اس کے خاندان کی پرانی دشمن تھی؟ جوان شہزادے کا جواب کسی تجربہ کار انسان کے جواب سے کم نہ تھا۔ اس نے کہا، میرا باپ اور خاندان کے دوسرے افراد چن خاندان کے نوکر تھے۔ یہ ٹھیک نہ ہوتا اگر میں ان کے ساتھ اظہار وفاداری کی بجائے معاندانہ رویہ اختیار کرتا۔ اس جواب نے چنگیز خان کو مسرور کیا۔ کیا تم نے اپنے سابقہ آقا کی خدمت کی تھی؟ اسی جذبے کے ساتھ تم میری خدمت بھی کر سکتے ہو۔ میرے لوگوں میں سے ایک ہو کر رہنا۔ بعض دوسرے افراد جنہوں نے شاہی سلطنت کے ساتھ غداری کی تھی اور اسے مصیبت میں تنہا چھوڑ دیا تھا، خان نے ایسے افراد کے قتل کا حکم دیا کیونکہ وہ ناقابل اعتبار تھے۔ یہ ژیلی چوتسائی تھا جس نے خان کو کہا کہ تم نے ایک بڑی سلطنت پر کاٹھی ڈال دی ہے، لیکن تم اس پر حکومت نہیں کر سکو گے۔ آیا
فاتح منگولوں نے اس نصیحت کی سچائی کو پرکھا یا محسوس کیا، یا خطائی سرزمین پر ان کے پاس ایسے آلات ہیں جیسے ان منگولوں کے پاس پتھروں کو کاٹنے اور آگ کو پھینکنے والے انجن تھے۔ چنانچہ ان خطائیوں کی فنی برتری کو دیکھتے ہوئے خان نے اس نصیحت پر کان دھرا۔ اس نے لیوٹنگ کے آدمیوں میں سے مفتوح خطہ کے اضلاع کے لیے گورنر مقرر کیے۔ اس نے اس بات کی گہرائی کو محسوس کر لیا تھا کہ وہ زرخیز اور مردم خیز خطائی سرزمین کو منگول کی خواہش پر صرف ایک سرسبز چراگاہ میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ وہ چینیوں کے تجارت کرنے کے فن، غلاموں اور عورتوں کی درجہ بندیوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتا تھا۔ اس نے منڈیرن کے حوصلے اور بہادری کو سراہا، جنہوں نے اپنے سپاہ سالار کی طرف سے تنہا چھوڑے جانے پر بھی جنگ کے پورے زور و شور سے جاری رکھا۔ ان کی ہمت، حوصلہ ظرفی اور شعوری سطح سے اس نے کافی سبق سیکھا۔ جب خان مختلف شہروں سے لوٹے خزانے لے کر کراکرم کی طرف عازم سفر ہوا تو اس نے خطہ کے اوباء میں سے بہت سو کو ساتھ لیا۔ اس نے نئے صوبوں کے لیے فوجی حکومت چھوڑی اور سنگھ کی فتح کو موہلی سے منسوب کیا۔ اس نے کھلے بندوں موہلی کی تعریف کی اور اسے ایک جھنڈا عطا کیا جس پر وہ صحرائی بیل کے 9 سنگوں کا نشان مزین تھا۔ خان نے منگولوں سے مخاطب ہو کر کہا، اس علاقے میں موہلی کے احکامات کی اطاعت ویسے ہی کی جائے جیسے میرے احکام کی اطاعت کی جاتی تھی۔ منگول روایت کے تحت کوئی بڑا کسی بھی پرانے جرنل کے سامنے جھک نہیں سکتا تھا، چنانچہ منگول خان نے بھی خود کو اس روایت کا پابند رکھا۔ البتہ موہلی کو اس نئی ریاست میں اردو کے اس کے حصے کے ساتھ چھیڑا نہ گیا۔ یہ ایک تاریخی سوال ہے کہ منگولوں کی یہ پالیسی کیا اس وقت کی مخصوص صورتحال کا نتیجہ تھا؟ خان اپنی مغربی سرحدوں کی مضبوطی کا خواہاں تھا۔ اس نے شاید یہ محسوس کیا ہوگا کہ تمام چین کو اس کے وسیع و عریض رقبے کی بدولت کنٹرول کرنا کئی سالوں پر محیط ہوگا، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ جنگی فتح حاصل کرنے کے بعد غیر ملکی سرزمین میں اس کی دلچسپی ختم ہو گئی تھی۔ ملک چین کی سرزمین کا وہ حصہ جسے چنگیز خان نے بزور شمشیر فتح کر کے اس کا الحاق اپنی سلطنت سے کیا تھا، تاریخ میں خطہ کہلایا۔ اس الحاق نے اس کی سلطنت کو مزید وسعت دی۔ اب چنگیزی سلطنت اس کی براہ راست حکومت باج گزار صوبوں اور ریاستوں پر مشتمل تھی جو شمال اور جنوب میں ایشیا کے اندرونی علاقوں تک پھیلی ہوئی تھی۔ ملک چین میں بھڑکتی آگ ٹھنڈی کرنے کے بعد اس نے اپنی مغربی سرحدوں کی طرف توجہ مبذول کی، جہاں تاتار اور منگول سرحد ترکستان اور مسلمانوں کے علاقوں سے جا ملتی تھی۔ تو دوستو، امید ہے آپ کو آج کی ہماری یہ معلوماتی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، تو کائنڈلی جاتے ہوئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ جلد ہی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جس کا ٹاپک ہوگا خوارزم دنیائے اسلام۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔